बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। खतरों में घिरी जी हाँ मुल्की सियासत बंद गली में दाखिल हो रही है और अवामी मैंडेट से कमज़ोर ये हुकूमत अपोजिशन जमातों को उनके जमहूरी हकूक़ देने से इनकारी है। अगर आज की सूरत हाल का लुबेलुबाब दिया जाए तो ये बनता है। आज 26 जुलाई को जमात इस्लामी ने महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया था। JUI ने भी एहतजाज की आज कॉल दी हुई थी, लेकिन उनकी कॉल की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जबकि तहरीक इंसाफ ने भी बानी PTI समेत दीगर कारकुनों की रिहाई और मुल्की एहतजाज का ऐलान किया था। मगर अपोजिशन के दिनों में यही हुकूमत जलसे जुलूस इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मुकाम मार्च भी कर चुकी है और हुकूमत ने फैसिलिटेट करने का इंदिया भी दिया था। इवन खाने और पीने की फैसिलिटीज़ के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये तमाम ऑफर्स की थी। लेकिन PDM हुकूमत उस वक्त जो कर रही है आज उससे बिल्कुल मुखालिफ तौर पर अपनी अपोजिशन के साथ चलती हुई नज़र आ रही है। जमहूरी हक है इस्लामाबाद की सड़कें कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई हैं, जबकि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है और कानून की कारकुनों की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। जमात इस्लामी का यह दावा है कि उनके 1150 से ज़ायद कारकुन पुलिस की हिरासत में कल रात से क्रैकडाउन है। हुकूमती रुकावटों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एहतजाज की इजाज़त ना मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया। मगर जमात इस्लामी कोई शक नहीं नंबर ले गई। कारकुन रुकावटों के बावजूद न सिर्फ इस्लामाबाद में जमा है बल्कि दीगर शहरों में भी एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से पकड़ धक्कड़ भी जारी है। प्रोग्राम में हुकूमत से ये जानेंगे कि हुकूमत अपोजिशन के पुरअमन एहतजाज से खौफजदा क्यों। इसके अलावा एक तरफ जहां हुकूमत को अक्टूबर नवंबर में खुद वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि आईनी ब्रेकडाउन होता नजर आ रहा है, तो वहीं तहरीक इंसाफ दिसंबर में अपनी हुकूमत आने का इशारा भी दे रही है। तहरीक इंसाफ इतनी पुरुमीद है कि कल बानी PTI ने भी अपने कारकुनान को नए इंतखाबात की तैयारी का हुक्म दिया। इसके अलावा बानी PTI ने 2 दिनों में 2 पैगाम जी हाँ आर्मी चीफ साहब से मुतल्लिक दिए और कल कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह कहा कि शहबाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत पाक फौज और PTI को आमने सामने करना चाहते हैं, हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज इमरान खान साहब की बहन अज़मा खान ने भी कहा कि बानी PTI ने कहा है कि फ़ौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, PDM फौज के साथ PTI को लड़ाना चाहती है। मुनीर के नाम पे है और वो ये है कि शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अजाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। ये चाहते हैं फौज और PTI आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फौज के साथ PTI की लड़ाई कराना चाहते हैं। हमारी फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। एक तरफ अनब्रेकेबल, एक तरफ नुक्ता इंजमात से भी क्रॉस कर जाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये लचक है और स्पेशली इमरान खान साहब की तरफ से इसके पस पर्दा इनकी हिकमत अमली क्या है जानने की कोशिश करेंगे। और दिसंबर में नए इंतखाबात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद कहाँ से आई है। मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद PTI को नहीं मिली हैं, कानूनी उलझने क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। मलिक अहमद खान बचर, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फे के रहनुमा भी और ऐसा कानूनी माहिर हमारे साथ मौजूद हैं जी। सेनेटर नासिर भट्ट साहब नून लीग के रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नासिर भट्ट साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। जमहूरी हुकूमत है जी, अपोजिशन को एहतजाज करने दें, आपको अचानक दहशत गर्दी वगैरह सब समझ आ गई, इनको रोकने के लिए जितनी फोर्स लगा दी गई है इनकी हिफाजत के लिए इतनी लगा देते तो ज़्यादा बेहतर था। हालांकि महंगाई मुकाओ मार्च आप लोग कर चुके हैं, आपको याद है ना ये सब कुछ। जमहूरी मुल्कों में एहतजाज होता है जमहूरी तरीके से और वो हो रहा है। जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी, वो उनको लियाकत बाग में इजाज़त मिल गई है, वहाँ वो जलसा भी करेंगे और अपने जो उनके मुतालबात हैं वो भी रखेंगे। तो हुकूमत ने भी 3 रुकनी कमेटी बना दी जिसमें तारड़ साहब हैं और दूसरे तारक फजल चौधरी साहब हैं, अमीर मकाम साहब हैं। तो जमहूरी रवैया जब अपोजिशन अपनाती है तो उसको जमहूरी तरीके से जवाब भी मिलता है और ये एक जमहूरी रवैया। 1150 कारकुन गिरफ्तार करने के बाद सर नहीं देखें, कुछ लोग हमने अपने अवाम का भी ख्याल करना है, लोगों की आमदोरफ्त का भी ख्याल करना है। हमने उनको एक जगह दे दिया लियाकत पाक माओ एहतजाज करें, अगर वो आगे चलेंगे या आगे आके फिर आपको पता है कि जिस तरह के हालात हो जाते हैं, अवाम का रास्ता आगे पीछे जाना, सड़कें बंद हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूर ये ख्याल रखा गया है कि एक आदत रखी गई है कि आप लियाकत बाग आएँ, इकट्ठे हो जाएं, अपना एहतजाज करें।
احتجاج ہر جماعت کا حق ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کیا ہے، لیکن جب پی ٹی آئی آج آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کرتے، ان کے لیے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے، یہ پتہ چل گیا ان سر کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر نہیں دیے نا سر، انہوں نے منع کر دیا، نہ کریں نا ایسے آپ ناصر بٹ صاحب، ایسے نہیں کریں۔ آپ نے جو کمیٹی فی الحال جماعت اسلامی تک رہے نا، جو کامیاب ہو کے اس وقت اسلام آباد کیا پورے ملک کے دیگر حصوں میں اس وقت دھرنا اور جلسہ کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کال دی تھی وہاں وہ پہنچ گئے ہیں، یہی پابندیاں یہی کنٹینر ان کے لیے بھی تھے لیکن پہنچے ہیں۔ یہ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے طارق فضل چودھری صاحب کی شکل میں، یہ کل بھی تو بنا سکتے تھے۔ یہ جو پینک ہے، جو امپیکٹ گیا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا، یہ تو نہ جاتا کم از کم۔ نہیں دیکھیں، احتجاج کو تو نہیں روکا گیا، ایک جگہ ان کو اجازت مل گیا کہ آپ لیاقت باغ آ کے جلسہ کریں، تقریر کریں، اپنے مطالبات رکھیں۔ جو میں نے بات کی ہے نا پی ٹی آئی کی، آپ دیکھیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی، یہ پہلے بھی کیا انہوں نے ایک دفعہ، بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم عوام ہمارے لیے باہر نہیں آ رہی۔ اب وہ انہوں نے اسمبلی کے باہر ایک وہ کہتے ہیں ڈائٹنگ پروگرام رکھ لیا ہے، بھوک ہڑتال کر دی ہے صبح 11 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا احتجاج وہ کرتے رہے، انہوں نے بھی ایک وہ ڈائٹنگ کا ان کا پروگرام ہے۔ کون ہے اس طرح کا کبھی آپ نے دیکھا ہے جس کا بھوک ہڑتال ہو کے صبح ناشتہ ناصر بٹ صاحب، آپ کو اتنا یقین ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے تو دفعہ 144 کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دفعہ 144 تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نقص عمل نہیں ہونا چاہیے، عوام کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہم ان کو بھی جگہ دے دیں گے۔ جب آپ آج جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جگہ میسر کی جائے تو اس کے لیے اب حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، دہشت گردی بھی آپ کے سامنے، جو حالات ہیں تو ہم نے عوام کا بھی خیال کرنا ہے۔ لیکن احتجاج کرنا ہر جماعت کا حق ہوتا ہے، لیکن جب وہ کہیں کہ ہم جلا دیں گے، آگ لگا دیں گے، یہ اس طرح کے جو ایسی ویسے کال کسی نے دی نہیں ہے، اور 3 دن پہلے تک یہ دہشت گردی کے خطرات نہیں تھے جب ٹی ایل پی ادھر موجود تھی۔ میں آ جاتا ہوں نا دوبارہ آپ کے پاس ناصر بٹ صاحب۔ ملک احمد خان بچر صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ احتجاج تو گورنمنٹ نے آپ کو کرنے دینا نہیں، چاہے جتنے مرضی آپ اعلان کر لیں۔ دفعہ 144 بھی بیسک وجہ آپ ہی ہیں، وہی نافذ کرنی تھی، رکاوٹیں بھی آپ ہی کے لیے تھی، یہ تمام چیزیں تھیں۔ ایسے میں کورٹ نے آپ کو آرڈر بھی نہیں دیا۔ سر اس کا مطلب ہے نہ ہی سمجھے عوام، آپ نے تو سڑک پہ نہیں نکلنا۔ جماعت اسلامی نے اعلان کیا، سڑک پہ نظر بھی آئی، احتجاج بھی اور پروٹیسٹ بھی، پورا لائم لائٹ پہ اس وقت نظر آ رہی ہے جماعت اسلامی۔ پہلا امتحان تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کا نیشنل لیول پر، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اصل میں بات یہ ہے جی، دیکھیں دو مختلف ترجیحات ہیں۔ جو اب آج کل سے پرسوں سے جو ہمارا حال ہو رہا ہے نا جی، میں اتنا عرض کروں گا کہ اب جماعت اسلامی کا اور ہمارے دھرنے ہمارے احتجاج میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں نا جی، وہ بھی جماعت اسلامی کے پیچھے نہیں لگے، پہلی بات۔ اوکے، ہمارے پیچھے جو مخلوق ہے وہ انہوں نے 4 دن پہلے سے ہمارے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور نامعلوم جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ایک مشینری ہے، ایک سمپل، جس طرح ایک گورنمنٹ جو ان کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اور وہ صرف گورنمنٹ کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ پلس اسٹیبلشمنٹ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے، میں صاف سی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں یہ صرف دفعہ 44 سے تو ڈرائیں تو ان سے تو ہم نہیں ڈرتے، لیکن ہمارے بندے یہ غائب کر رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ پہلے بھی آج تو چلو ہمیں کورٹ نے کہا نا جی، چلو کورٹ نے ایک ہمیں ڈیسیژن دیا، اور ایک جو ڈسپلن جماعت ہے اس کا یہ حق بھی بنتا ہے۔ سر ترنول میں تو آپ کو کورٹ نے بھی اجازت دی تھی، آپ نہیں کر سکے کیا تو کوئی ملک صاحب، ترنول میں تو آپ کو کورٹ نے بھی اجازت دی تھی، تب بھی نہیں کر سکے۔ جی کورٹ نے ہمیں جب اجازت دی تھی نا جی، تو اس وقت ان کے ڈپٹی کمشنر نے رات کو ادھر پانی چھڑوا دیا، پولیس بھیج دی، ہمارے ساڑ دیا اور کہہ دیا جی کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ تو اس وقت بھی ہمارے پکڑ دکڑ ہر چیز ہو گئی تھی۔ اصل میں بات ہے جی رویوں کی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ رویے ان کے کس طرح ہیں کہ چلو پاکستان تحریک انصاف سے تو ان کی ذاتیات ہو گئی، ہم تو سارے کچھ الزامات ہمارے اوپر لگ گئے، ہم تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بقول ان کے پتہ نہیں کیا سے کیا ہمارا کلچر ہو گیا۔ اب جماعت اسلامی
کے متعلق انہوں نے ایک دھرنے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے بجلی اور آئی پی پیز کے معاملے پہ اعلان کیا ہے، تو ان کے پرامن احتجاج کو کیوں یہ روک رہے ہیں؟ کامران مرتضیٰ صاحب، آج جمعیت علماء اسلام نے بھی احتجاج کی کال دی تھی، کیا ان کی احتجاج کی کال بھی آئی پی پیز، بجلی، مہنگائی، الیکشن یا کچھ اور تھا؟ نہیں، ہمارا آج ایشو اور تھا. ایک سپریم کورٹ سے ڈیسیجن آیا ہے، ہم نے ایک ریویو فائل کیا تھا، ہم نے بھی اور تقریباً تمام مذہبی جماعتوں نے، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور باقی ساری تقریباً تمام مذہبی جماعتیں شامل ہیں اس میں. تو اس میں جو ہے وہ ریویو کسی حد تک تو انہوں نے کیا ہے، کوئی تھوڑی سی کلیئرٹی دی ہے. یہ قادیانی والا ایشو ہے، مگر باقی کہیں ایک آدھ جگہ پہ جو ہے نا وہ ابھی تک سٹل جو ہے نا ایمبیگوٹی بھی ہے اور وہ خرابی بھی ہے. تو وہ ہم نے اس کے اگینسٹ کال دی تھی، اور پورے پاکستان میں آج ہمارا بھی جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے، اور آئمہ نے اس ایشو کو آج موضوع بنایا ہے جمعے کی نماز میں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ احتجاج بھی تھا. تو وہ ہمارا احتجاج تو کامیاب ہے ماشاءاللہ. وہ ہمارے اچھا کامران صاحب، بینگ اے سینئر لیجسلیٹر اور قانون دان، آپ بتائیے گا حکومت جماعت اسلامی کے احتجاج سے بھی خوف زدہ ہے، کیوں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا اس سے عوام میں مزید لاوا پکے گا؟ دیکھیے، چیزیں کوک ہو رہی ہیں، ابھی تک وہ ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو پائی ہیں. ہر جگہ پہ الگ الگ جو ہے نا وہ معاملات کی خود بد شروع ہے. مہنگائی کا معاملہ ہے، اور اس طرح سے امن امان کا معاملہ ہے، آپریشن کا معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ اپوز کر رہے ہیں، مگر ابھی تک وہ ہم سارے جو ہے نا وہ لائن اپ نہیں شاید ہوئے. تو جس دن لائن اپ ہو گئے اور آپ ان کی جو ہے نا وہ رویے دیکھ لیجئے گا. اب اس وقت اسلام آباد میں ماسوا ایک سڑک کی، اگر آپ نے جو ہے نا جانا ہو، پارلیمان جانا ہو، تو پارلیمان میں صرف ایک سڑک کھلی ہے، تمام سڑکیں بند ہیں اور اس پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور مجھے خود آج پہنچتے ہوئے یہاں پہ اپنے آفس میں G9 میں پارلیمنٹ پلازے سے کم از کم 1.5 گھنٹہ لگا ہے. تو یہ صورتحال ہے حکومت کے خوف کا. بٹ صاحب بھی اگر ذرا اس پہ ٹریول کر لیتے تو ذرا ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ کتنی خوفزدہ حکومت. پھر بٹ صاحب کو تو سرکاری پروٹوکول ملا ہوا ہے نا، وہ تو ہمارے آفس بڑے پروٹوکول میں آئے ہوں گے نا. مگر کامران مرتضیٰ صاحب، یہ مجھے بتائیں، ویئر از اے ول دیر از اے وے. جماعت اسلامی نے آج اعلان کیا اور کارکن اسلام آباد پہنچے بھی بڑے تگڑے طریقے سے. ویژولز بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا بڑے پروگریسو تھے اور بڑے اتھینٹک تھے، بڑے پاورفل ویژولز تھے کہ جماعت اسلامی اس کال کے اوپر جس طرح لوگوں نے لبیک کہا ہے، انکلوڈنگ JUI. اگر اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں؟ یہ IPPs، یہ بجلی، یہ 6 قسم کے ٹیکس بجلی کے اوپر، یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا، کہیں نہ کہیں سے حکومت کو چوکٹے کے اندر لایا جا سکتا ہے. دیکھیے، میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں، مگر اگر فرق تو اگر اس معاملے میں تو سارا JUI کا فرق ہے. فرض کر لیجئے کہ JUI آج آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ کہیں کھڑی نہیں رہے گی، پھر حکومت جو ہے پھر گرے گی. تو اس کا اندازہ شاید حکومت کو بھی ہے اور باقی دوستوں کو بھی ہے. مولانا اس وقت عمرے پہ ہیں اور ہماری جو ہے وہ کل نہیں پرسوں میٹنگ ہے، ہماری جو کمیٹی بنی ہوئی ہے PTI سے بات کرنے کے لیے. پرسوں شام کو ہم میٹنگ کریں گے آپس میں، اور اس کے بعد دین جو ہے نا PTI سے ہم بات کریں گے. تو پھر اس کے بعد معاملات دیکھتے ہیں. مین وائل مولانا صاحب بھی خود بھی واپس آ جائیں تو پھر آگے بات چلے گی. تھوڑی سی موسم کی حدت اور شدت بھی کم ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں، پھر ہم تھوڑا سا پلان کر کے آگے بڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مولانا صاحب کی واپسی کا تھوڑا انتظار. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈیفینیٹلی ناصر بٹ صاحب سے یہ سوال کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا ہوا ہے، لیکن جماعت اسلامی سے متعلق کیا ایسی الجھن ہے کہ جس کی بنا پر ایک ضد بنا دی گئی اس جلسے کو روکنے کے لیے، اس دھرنے کو روکنے کے لیے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناصر بٹ صاحب، کوئی شک نہیں مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں کے حوالے سے جماعت اسلامی نے آج جس طریقے سے احتجاج کیا اور اس کال پر جس طرح کارکنوں نے لبیک کیا، آج کا دن کا میلہ انہوں نے لوٹ لیا. ہم دوسرے ایک ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں، یہ بات درست ہے کہ آپ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو لڑانا چاہتے ہیں تاکہ فوج اور آپ کا ایک پیج نہ خراب ہو سکے؟ کتنی صداقت اس میں؟ یہ ایک بات تو ہے. 9 مئی کا ہم کہتے تھے کہ 9 مئی کا اصل ذمہ دار عمران خان ہے. وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ دیر سے مانتا ہے. اب عمران خان نے کہا، میں نے کہا تھا ادھر جائیں GHQ میں، اور ان کے ایک وکیل ہے راجہ اکرم صاحب ہے، میرے خیال ہے ان کا سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ تصدیق کی کہ ہاں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے.
ٹھیک ہے. اور باقی ان کے جو ہے نا دوست کیا نام ہے اسد کیسر وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں آپ ان کی باتوں میں تضاد ہے کہ عمران مان گیا نا. میں کہتا تھا کہ پہلے دن سے عمران معافی مانگ لے قوم سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آپ نے جی ایچ کیو اگر لوگوں کو بھیجا ہے تو احتجاج کیسے ہوا؟ احتجاج آپ کے سامنے ہوا ہے. ان کی وہ جو نکالنے ویڈیو جس میں سر جب کل 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ فارغ ہو رہا تھا تو آپ لوگ کے وکیل کیوں نہیں جج کے سامنے بھی یہ بات پروف کر سکے؟ دیکھیں انہیں کا ایک ٹویٹ ایک بیان تو لا کے دکھائیں. پروسیکیوشن دائیں بائیں کیوں دیکھ رہی تھی؟ میری بات سنیں. اب تو عمران خان تو خود مان گیا کہ میں نے کہا تھا ادھر جانا ہے کہ ہم نے صرف پرامن احتجاج کرنے کے لیے وہاں جانا. عمران خان نے تو نہیں مانا اس بات کو. اس بات کو عمران خان نے مانا ہے اور راجہ اکرم نے اس کی تصدیق کیا کہ ہاں میں نے کہا تھا ادھر جانا لیکن وہاں صرف پرامن احتجاج کرنا. اچھا ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں یہ پرامن احتجاج تھا. عمران خان جب تک معافی نہیں مانگے گا قوم سے اس نے آرمی پہ اپنی عوام کو اکسایا کہ وہاں جا کے آپ حملے کریں اور دیکھیں. تو آپ اسد کیسر صاحب کی گفتگو پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ دسمبر میں حکومت آ سکتی ہے؟ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ اب 5 سال بعد حکومت جو ہے نا الیکشن ہوگا 5 سال بعد. ہماری دیکھیں پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے اور ایم کیو ایم ہے. ہم نے کی ہے, ہم حکومت کی ذمہ داری لے رہے ہیں. اگر ان کو آیا شوق تو ہمارے خلاف لے آئیں, کیا نہ کہتے ہیں اس کو, ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو اپنی حکومت بنا لیں. یہ ایک جمہوری طریقہ ہے نا, وہ کر لیں. لیکن یہ 5 سال انشاءاللہ حکومت چلیں گی. مشکلات ہیں لیکن جو اب حالات ہیں آپ مجھے بتائیں. وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے گنڈا پور, وہ جب اندر میٹنگز ہوتی ہیں سب جو پی ایم صاحب کے ساتھ تو وہ بڑی باتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے جی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. باہر آ کے وہ کہتا ہے اس کا اندر جو بیٹھ کے آج جو کہا ہے وہ سنواؤں میں آپ کو, بنو میں جو آج بتاؤں میں وہ سنواؤں میں آپ کو ذرا, وہ آپ سن لینا اور اس کی باتیں سن لیں کہ وہ زیادہ دہشت گردی کے پی حکومت میں ہو رہی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک دہشت گردی ہے, ایک صوبے میں زیادہ ہے تو سیاسی جماعتیں اگر اکٹھی ہوتی ہیں ایک آپریشن ہوتا ہے, اس کے لیے دہشت گردی کے خلاف سب سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں امن اسی صورت آئے گا جب سب سیاسی جماعتیں اپنے بیانیے چھوڑ کے ایک پیج پہ آ جائیں کہ ہم نے پاکستان میں امن لانا ہے اور دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنا ہے. اس کام کے لیے تو بیانیے نہیں لانے چاہیے نا کہ آپ اندر بیٹھ کے اور بات کریں اور باہر آ کے لوگوں کے سامنے اور بات کریں. 5 سال کی حکومت پی ٹی اے پر پابندی لگائے بغیر آپ لوگ کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا. ملک احمد خان بچر صاحب سے بات کر لیتا ہوں. ملک صاحب, آپ کے جو اپوننٹس ہیں یعنی حکومت کہہ رہی ہے 3 سے 7 جو بھوک ہڑتال ہے نا, یہ دراصل آپ کا ڈائٹ پلان ہے. 3 سے 7 تو کھانے کا وقفہ ہوتا ہے, تو حکومت پر کیسے دباؤ ڈالیں گے؟ آپ تو بھرے پیٹ کے ساتھ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, جس طرح یہ بٹ صاحب نے کہا ہے, میں ان کی میرے خیال میں معلومات میں اضافہ کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسی لیے کہتی ہے کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کل 12 مقدمات میں خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ فارغ ہوا ہے, جس میں ایک میں بھی وہ نہیں پروف کر سکے کہ کسی وہ, اور وہ اسی جو بٹ صاحب نے یہ ساری بات بتائی ہے آپ کو, وہ یہی مقدمات تھے جس میں انہوں نے جسمانی ریمانڈ ختم کر کے عدالت نے جوڈیشل کیا. ڈی بی میٹر تھا, وہ ڈبل بینچ تھا. دوسری بات یہ ہے جی کہ جب بھوک ہڑتال ہے نا, ہم نے بھی اپنی اسمبلی کے باہر کیمپ لگایا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی ہے, اب ہمارا سیدھا مقابلہ تو ہے نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. ہمیں تو ہمارا مقابلہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چھینا ہوا ہے, فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کو لانے والے ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ بھی ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. صاف سی بات ہے. تو مقصد میرا عرض کرنے کا یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم نے چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریٹجک رکھنا ہے, ہم نے اپنی پالیسی بنانی ہے. ہم اپنے ورکرز کو موبلائز کر رہے ہیں, ہمارا ورکرز موبلائز ہو چکا ہے. دیکھیں 10,000 بندے پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. آپ کے ریکارڈ کے لیے میں عرض کر دوں کہ پچھلے 16 ماہ یا 18 ماہ جتنے بھی ہیں
جو کہ ہم نون کی بھی جو نگران گورنمنٹ تھی اس کو ہم سو کالڈ نگران گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ بھی انہی کی تھی، تو اس میں تقریباً 4700 بندہ ہمارا ملک صاحب میں قطع کلامی معاف کیسر بھائی السلام علیکم، کیسر شریف صاحب بتائیے گا، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو کوئی جلسہ کرنے میں یا دھرنا کرنے میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں تھی، کہیں روکا بھی نہیں گیا تھا، ان کو جہاں اجازت دی گئی تھی وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل یہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، اور جماعت اسلامی کا یہ دھرنا پرامن اناؤنس تھا، آلریڈی اناؤنس تھا، بتایا گیا تھا، لیکن آپ حکومت کا رویہ دیکھ رہے ہیں جو سامنے آیا۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کیسے صاحب آپ مبارک کے مستحق ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو بہت عرصے سے کوئی احتجاج کرنا چاہ رہی ہے، جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، 144 ان کے لیے بھی ہے، کنٹینرز کی رکاوٹ ان کے لیے بھی ہے، کیسے کر پائے آپ کو راستے میں رکاوٹ صرف حکومت تھی یا کچھ اور لوگ بھی تھے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، ہم نے کافی عرصہ پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اور عوام کے مسائل آپ کے سامنے سلمان صاحب، بڑے پیمانے پر عوام جو ہے وہ نکلی ہے اور غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے، جس طرح ٹیکسز لگائے گئے، جس طرح بڑے پیمانے پر بجلی کے بلوں پر ٹیکس لگایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی عام آدمی کی آواز بنی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آج دھرنے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے۔ اچھا، آپ لوگوں کی فردر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دھرنا دیے رکھنا ہے کہ یہ ایک پارٹ تھا، اب نیا حصہ دوسرا شامل ہوگا؟ کیونکہ دھرنے کی وجہ تو ہمیشہ کوئی مطالبات ہوتے ہیں نا جس کو منوانا ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس آئی پی پیز ہیں، بجلی کے بل ہیں، مہنگائی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس دھرنے سے کیا چیز اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیے، یہ دھرنا جو ہے یہ اس کے آغاز کرنے کا وقت جماعت اسلامی نے دیا تھا، اس کے اختتام کا وقت نہیں دیا۔ یہ مشروط ہے کہ حکومت کتنی جلدی عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے۔ ہمارا مقصد کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ عوام کو ریلیف دلوانا ہے، اور 3 چیزیں جو ہیں سلمان صاحب وہ بڑی اہم ہیں، جس میں بجلی کے بلوں پر ٹیکسز ہیں، بجلی کی قیمت ہے اس کو کم کیا جائے، جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں ظالمانہ ہیں ان کو ختم کیا جائے، ری وزٹ کیا جائے، اور اسی طرح تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس پر ٹیکس ختم کیے جائیں۔ جب تک یہ چیز نہیں کی جاتی، جماعت اسلامی کا یہ دھرنا انشاءاللہ جاری رہے گا، اور جماعت اسلامی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ کہا جا رہا ہے حکومت نے ٹیم بنائی ہے، تارڑ صاحب کی شکل میں، طارق فضل چودھری صاحب کی شکل میں، کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ دیکھیے، ابھی ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ٹیم بنائی ہے، باضابطہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جب رابطہ ہوگا تو اس پر مشاورت کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی اس حوالے سے اپنی پالیسی کا اعلان کرے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، جو ابھی تک ان کا رویہ ہے، گزشتہ رات سے پورے پنجاب میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ پر ناکے لگائے گئے ہیں، کنٹینر لگائے گئے ہیں۔ آج ڈی چوک سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں کس طرح ممکن ہوتا ہے کہ گفتگو کی جائے؟ پہلے ان لوگوں کو رہا کریں، جسچر دیں، اور جو رویہ انہوں نے اختیار کیا یہ کھلی فسطائیت ہے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اپنی بکھلاہٹ میں اس طرح کے اقدامات جو وہ کر رہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، جماعت اسلامی کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ اب ایک نہیں کئی دھرنے ہوں گے، اور اپنے مطالبات کی منظوری تک انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت شکریہ کیسر شریف ہمارے ساتھ موجود ہے، سیکرٹری اطلاع جماعت اسلامی۔ حکومت کے حوالے سے جو غلط فہمی تھی وہ کم از کم دور انہوں نے کی کہ بھرپور طریقے سے حکومت نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کوشش کی کہ جماعت اسلامی کے اس جلسے کو یا اس دھرنے کو یا لوگوں کی گیدرنگ کو روکنے کی کوشش کریں، اور بڑی تعداد میں لوگ گرفتار بھی ہیں اور کریک ڈاؤن بھی ہوتا رہا ہے۔ ملک احمد خان بچر صاحب، بات ازیر سے ہی کنٹینیو کریں، لیکن ایک بڑا زبردست دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں کہ دسمبر میں حکومت آ سکتی ہے، انتخابات کی تیاریوں کے اعلانات ہیں کہ نئے انتخابات کی تیاری کریں، عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے۔ تو اتنی زبردست قسم کی تسلیاں کہاں سے آ رہی ہیں آپ کو؟ جی، میں کل اس ملاقات میں موجود تھا جس میں خان صاحب نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بھی اسی بات پہ تب دیکھیں آپ کو سارا کچھ نظر نہیں آ رہا سی۔ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی دھرنے پہ ہے، جمعیت علماء اسلام اپنا پلان آؤٹ کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اتنی فسطائیت کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے۔ تو یہ جب سارے ایک پلیٹ فارم پہ ڈیفینیٹلی بات چیت ہو رہی ہے، ہم اپوزیشن جماعتیں اور آئین تحفظ پاکستان ہمارا ایک پلیٹ فارم بن بھی گیا ہے،
اس میں بھی ہم اپنی جماعتوں کو جو ہماری ہم خیال جماعتیں دعوت دے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ٹک سکیں گے, ہمیں تسلی کسی بات سے نہیں ہے, لیکن یہ فیل ہو چکے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں پنجاب کی آپ کو بات کرتا ہوں. پنجاب میں جو انہوں نے نقصان کیا ہے, جو گندم سے پریکورمنٹ سے لے کے آج دن تک, سوائے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے ان کے لیڈرز, ان کے ورکرز, جس طرح جماعت اسلامی کے انفارمیشن سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کا پامال کی ہے, تقدس, تو ہمارے ساتھ تو یہ 1 سال سے ہو رہا ہے. تو ہم تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی کی جو انہوں نے کل سے زیادتی کی, سر صرف حکومت کی کارکردگی فیل اور پاس ہونے کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انتخابات دسمبر میں دوبارہ ہو جائیں گے؟ آپ حکومت کی کارکردگی کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں. یہ بالکل سیاسی یتیم ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے جو بجٹ دیے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے گجرانوالا میں ایک بھائی نے ایک بھائی کو بجلی کے بل کی وجہ سے قتل کر دیا ہے. یہ پرسوں چوتھ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ الیکشن کیا ہے؟ الیکشن یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے, اور الیکشن میں جمہوری ملکوں میں کون لے کے جاتا ہے؟ ویسے ہم تو مارشل لا, پاکستان تحریک انصاف تو پرٹیکولرلی اس وقت ایک مارشل لا کہ سمجھ لیں سول مارشل لا میں رہ رہی ہے. بٹ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ عوام باہر نکل آئی ہے. جس طرح انفارمیشن سیکرٹری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ لوگ بجلی کے بلز کی وجہ سے تنگ تھے, تو باہر نکل آئے ہیں. کل سے انہوں نے دونوں جماعتوں پہ یہ کر رہے ہیں, جو کہ ہمارا بھی آئین تحفظ پاکستان کا فلیش پروٹیسٹ ہر حلقے میں تھا جو کہ ہوا ہے, لیکن وہاں پہ بھی ہر گھر کو توڑا ہے. بہرحال اچھی خوشائن چیز یہ ہے کہ آپ اور جے یو آئی اور جماعت اسلامی مور اور لیس بہت حد تک اپنے مطالبات میں ایک پیج پر آگئے, اور جے یو آئی کا تو خیر مطالبہ اور اب آپ کا ایک سیم ہو گیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب ذرا بتائیے گا, اب تو عمران خان صاحب بھی مینڈیٹ کی واپسی کی بات نہیں کر رہے, نئے فریش اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اور یہی جمعیت علماء اسلام کا بھی مطالبہ ہے. تو جب چیزیں اتنی قریب ہیں, ایک عدد کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے, تو ہم کوئی پیش رفت دیکھ سکتے ہیں اس کی مولانا صاحب کی عمرے سے واپسی پر؟ انشاءاللہ تعالیٰ سنڈے کو ہماری میٹنگ ہے, پہلے انٹرنل میٹنگ ہے کمیٹی کی, اور دین پھر ہم جو کچھ بھی ہے ان سے بات شروع کریں گے. نمبروں کا تبادلہ ہو گیا ہمارا پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ, اور کچھ پیپر ورک ہم کر لیں گے, کچھ پیپر ورک یہ کریں گے کہ کون سے ایسے نکات ہیں جس پہ دونوں پارٹیوں کو آپس میں قریب لایا جا سکتا ہے. پھر تھوڑا سا ہوم ورک کر کے پھر مولانا کے سامنے رپورٹ ہم کریں گے. یہ ظاہر ہے یہ بھی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا 1-2 ہفتے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے وہ ریپ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, دوسرا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, ظاہری بات ہے یہ ہوائی گفتگو تو ہے نہیں, عمر ایوب صاحب ایک دن پیغام دے رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف سے پاکستان تحریک انصاف کو لڑانے کی سازش کر رہی ہے گورنمنٹ. آج علیمہ خان صاحبہ کی بھی بات, پھر اسد کیسر صاحب کے دسمبر تک ہماری حکومت بھی آ سکتی ہے, نئے الیکشن. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے, اور یہ صرف کارکردگی ہی کافی ہے کہ کہیں پیچ کا پھٹنا بھی ٹھہرا ہوا ہے؟ 2 باتیں یہاں اس پاکستان کے لیے ضروری ہوتی ہیں, ایک تو کارکردگی کا نہ ہونا, اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا ہٹ جانا. ٹھیک ہے, اگر دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر جو ہے نا وہ پھر یہاں پہ حکومتیں گرا کرتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا دوسری طرف جانا ضروری نہیں ہوتا, مگر جب سپورٹ کا ہٹ جائے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس میں بدنام ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت سب کو پتا ہے کہ یہ بیساکھیاں جس پہ حکومت کھڑی ہے وہ کس کی ہیں. تو ڈائریکٹ جو ہے وہ لوگ اب باتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں. اب میں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ایک طریقے سے جو ہے نام لے رہا ہوں, مگر بعض لوگ جو ہے اس کو پھر اس طرح سے نام لیتے ہیں جس میں کوئی کسی ادارے کی بدنامی ہوتی ہے. تو یہ بہتر ہے اسٹیبلشمنٹ کہ وہ پیچھے ہٹ جائے ان سے, اور جس دن وہ پیچھے ہٹ گئی تو اس دن پھر وہ جو ہے نا کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, اس طرح سے حال ہوگا ان حکومتی جماعتوں. یعنی حکومت کو بھی نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. ناصر بٹ صاحب, وہ نوشتہ دیوار آپ پڑھ لیں, ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے آپ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بھی موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ ایک جذباتی سی بات یا پتہ نہیں کسی کے کہنے پر آپ نے کی, کابینہ کے اجلاس میں بھی کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں ہوئی. آپ لوگ تو کس گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اب تو یو ٹرن کے ریکارڈز تو آپ کے بریک ہو رہے ہیں. دیکھیں, عمران خان کی آپ ساری باتیں پیچھے نکالیں. عمران خان یو ٹرن کا ماسٹر ہے. کچھ دن پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا, سر اپنی بات کر لیں, پی ٹی آئی پہ پابندی کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ کر لیں. ابھی پہلے وہ گلا پکڑ رہا تھا, اب وہ پاؤں پکڑ رہا ہے.
وہ عمران خان لڑانا چاہتے ہیں آپ، بہت شرارتی ہیں آپ، بہت شرارتی ہیں آپ لڑانا چاہتے ہیں نا. عمران خان جو ہے نا مولانا صاحب کے بارے میں 4 سال کیا کہتا رہا. عمران خان کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہے، آپ اس پہ کسی بات پہ یقین نہ کریں. اب عمران خان کی یہ جماعت جو ہے، باہر لوگ بیٹھے ہیں نا جنہوں نے وہ ڈائٹنگ کی ہوئی اسمبلی کے باہر، ان کو پتا ہے کہ لوگ نہیں آتے، لوگ بلانے پہ نہیں آئیں گے، تو عمران خان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. عمران خان اعلان کر دے آج کہ میں نے 9 مئی کیا، میرا قصور ہے. میں نے چلے میرے سوال پہ آ جائے، پی ٹی آئی پر پابندی کیسے لگائیں گے، کیوں نہیں لگا رہے، کیا وجہ ہو گئی؟ پی ٹی آئی دیکھیں، شواہد نہیں ہے آپ کے پاس. جب آپ ملک دشمن عناصر کی طرح کی کارروائیاں کریں گے، آپ لوگوں کو اکسائیں گے کہ اپنے ہی اداروں پہ آپ حملے کریں. ہم نے اور پیپلز پارٹی بھی چلی گئی ہمارے ساتھ ہے، اور ایم کیو ایم بھی ہے. ہم جائیں گے عدالت میں، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. ہم نے ثبوت رکھنے ہیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کابینہ سے منظوری دیں گے تو عدالت میں جائیں گے نا سر. جی کابینہ سے منظوری لیں گے تو عدالت میں جائیں گے نا سر. وہی نا، سب اگر ہمارے کولیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ کو بتائیں جو رویہ کیا نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ ہیں جماعت سر؟ اسلامی آئی نا، ایک میں بات بتاؤں، جماعت اسلامی آئی نا، ایک انہوں نے احتجاج کا انہوں نے ایک راستہ ہم نے ان کو دیا، ان کو لیاقت باغ میں جگہ دی، وہ بیٹھ کے اپنا احتجاج کریں گے، بیٹھیں گے، 1 دن بیٹھیں، 2 دن بیٹھیں، دھرنا دیں، ہم ان کو پانی بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے کہ وہ ایک. لیکن اگر وہ کوئی ایسے حالات پیدا کریں گے جس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا تو اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. باقی مجھے یہ یقین ہے کہ عمران خان آج ایک بات کرے گا، کل دوسری بات کرے گا. اس کا وہ بات ایک یاد رکھیں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یاد ہے نا 35 پنکچر والی بات، 3 سال وہ اس نے شور ڈالا، 2 سال 35 پنکچر. آخر اس نے ایک پروگرام میں کہا یہ تو میں نے کسی سے سنا تھا. تو وہ لیڈر جو اس طرح کی باتیں اچھا بٹ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ ہیں؟ جی پی ایم صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، قائد ہیں، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے انہیں پرائم منسٹر اناؤنس کیا ہے. نہیں، نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر؟ نواز شریف تو جماعت کے قائد ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی قائد وہی ہیں، مریم صاحبہ کے قائد بھی وہی ہے. میاں نواز شریف صاحب ایک بات یاد رکھیں، اچھا جی، شہباز صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی جب صبح نکلتے ہیں تو میاں صاحب سے مشورہ لے کے جاتے ہیں، شام کو آ کے وہ بتاتے ہیں. تو میاں صاحب ہی مسلم لیگ نون چلا رہے ہیں، جماعت میاں صاحب. ٹھیک ہے، یعنی میاں صاحب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. جی بریک. ویلکم بیک. کوئی شک نہیں کہ خطرے میں گھری اس حکومت کو ایک کے بعد ایک ریزسٹنس کا سامنا ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا جماعت اسلامی. بہرحال حکومت ان کو کاؤنٹر کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. اس سٹیج پر بھی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ طاقت کے ذریعے اپنے خلاف کسی بھی احتجاج کو روکا جا سکتا ہے تو یہ غلط فہمی نہیں تو اور کیا ہے. یہ بات جماعت اسلامی نے آج ثابت کی ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان تھے ملک احمد خان بچر صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ناصر بٹ صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.